हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। खुश इतने हैं कि लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि तसव्वुर ही ऐसा है कि एक ऐसी टीम जिसने आपको वर्ल्ड कप में बार बार हराया हो, और न सिर्फ एक बार बल्कि 13 दफ़ा, जिसमें 5 T20 वर्ल्ड कप्स और 8 वनडे के जो वर्ल्ड कप्स होते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि कल पाकिस्तान और भारत का जब मैच हुआ तो उससे पहले तमाम एक्सपर्ट्स की राय थी कि जनाब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये वो जिंक्स है जो कभी नहीं टूट सकता। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मैं सुनता था, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का T20 शुरू ही इंडिया के मैच के बाद होगा, क्योंकि वो गिवन है कि हम हार जाएंगे। और फिर जो मौजज़ा हुआ, मैं उसे मौजज़ा इसलिए कहूँगा कि क्योंकि इतने सालों के बाद पाकिस्तान ने वो मैच जीता, और ऐसे जीता कि जो आज तक T20 की तारीख में किसी ने नहीं जीता। पाकिस्तान ने ये मैच 10 विकेटों से जीता, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह है और भारत की सबसे बड़ी हार है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो पहली विकेट की शराकत है, ये भी T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी शराकत रही। उसके अलावा जो है जब ये मैच शुरू हुआ और पाकिस्तान की बॉलिंग आई तो सब लोग कहने लगे बॉलर तो आपको पता है हम लोग बेहतर ही होते हैं। इंडिया की जो बैटिंग साइड है वो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन साइड है, और अभी 3-4 रोज़ कबल ही ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने एक दोस्ताना मैच में जिस तरह हराया, तो उसके बाद तो ख्याल था कि पाकिस्तान के बॉलर्स की बहुत कुट लगने वाली है, क्योंकि सिलेक्शन के बारे में बड़ी बातें होती रही। मगर जब शुरू हुआ और शाहीन शाह अफरीदी ने अपना मैजिक दिखाना शुरू किया, पहले रोहित शर्मा और उसके बाद जो है एक के बाद KL राहुल, इतना ज़बरदस्त उन्होंने बोल्ड किया। उसके बाद हसन अली आए, आहिस्ता आहिस्ता होते होते जब पावर प्ले में 36 रन बने, उसके बाद से कोहली ने कुछ सहारा दिया और 50 बनाई। नो डाउट ही प्लेड एन अनलाइक इनिंग्स ऑफ कोहली, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट खेलते हैं, मगर उनको रिस्ट्रिक्ट किया 151 के स्कोर के ऊपर, जो कि लग रहा था स्टिल के पाकिस्तान की बैटिंग हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह ही होती है कि एक गया तो उसका कुछ नहीं पता होता। और पाकिस्तान के बारे में हमेशा ही मशहूर है कि जनाब इनका कुछ नहीं पता, कभी सबसे बड़ी टीम को पिछाड़ दें और कभी सबसे छोटी टीम से हार। इनकंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंट जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने वही कमाल किया और कल भारत को हरा दिया उन्होंने, और इस तरह हराया है कि समझ नहीं आ रही भारत को, ना ये हार भारत को भूलेगी और ना ये जीत पाकिस्तान को भूलेगी। अच्छा, अब ये तो मतलब आपने हाईलाइट बता दिए, जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तमाम 22 करोड़ पाकिस्तानियों को बाय हार्ट रट लिए। अब जाहिर है कि मतलब देखो मैं भी उसमें नहीं, आपको पूरा हक है, आपको कौन रोक रहा है, मैं आपको हरगिज नहीं रोक रहा। और देखिए मतलब सब मुझे पता है, और जो लोग शो को देखते हैं उनको पता है कि मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इसका मैं थोड़ा सा रन अप जो है टू द मैच। अब देखें यार किन हालात में न्यूजीलैंड पुल आउट कर देती है लास्ट मिनट के साथ, नहीं बस हमने निकलना है, सिक्योरिटी, वो शॉट हो जाते हैं, जहाज में बैठ के चले जाते हैं। हमारा जो थोड़ा बहुत ये था कि हमें कोई प्रैक्टिस मिलेगी। अच्छा बिल्कुल, अच्छा नहीं वो एक तो वो प्रैक्टिस वो मिलनी थी, फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड आके अपनी टिपिकल अंग्रेज हरकत करते हैं, वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो इंटरनेशनल सीरीज में आपने प्रैक्टिस करनी थी वो आपको अब डोमेस्टिक T20s में करनी पड़ी, ठीक है। फिर क्या होता है, आपके कोच भी चले जाते हैं, आपका CEO रिजाइन कर जाता है, वार्म अप गेम में आपका सही हाल नहीं होता, और फिर इसके बाद आप ये पुल ऑफ कर देते हैं। तो एक चीज है जो मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ी सी भारी पड़ेगी, नोइंग पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, आपको ही देख के, और आपके जो मतलब रोलर कोस्टर ECG वाले जो जज्बात होते हैं ना, ECG वाले ऊपर नीचे, अभी हार्ट अटैक हो रहा है, अभी मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हाँ बिल्कुल मुंह से निकलने वाला है। तो अब एक्सपेक्ट करेंगे कि सर अब हमें पता लग गया है कि आप इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, तो अब प्लीज दोबारा भी हमें चाहिए होगा। इस तरह के जो ये हमारी ओपनिंग साइड है, मुझे याद है मैं किसी से जब मैंने इनिंग्स इंडिया की ख़त्म हुई और मैंने कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान जीत जाएगा, तो उधर से मेरे एक दोस्त का आता है, उसने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, मतलब यार पागलों वाली बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, ओपनर शायद देखो हमारे बहुत कंसिस्टेंट चल रहे हैं, तो हो सकता है वही हो सकता है, लेकिन हो गया है। तो पहले की बात छोड़े, अब देखें इतनी जफ्फियां स्टेडियम में इधर उधर, मुझे डर लग रहा था कि कहीं कैमरा नोटिस ना ले, क्योंकि आपको पता है आजकल जफ्फियों पर पाबंदी थोड़ी सी लगी हुई है ना। और हार्ट वार्मिंग मोमेंट मेरे लिए इस
پوری چیز میں کیا تھے وہ بابر اعظم کے والد صاحب. ٹھیک ہے, آئی مین جو مل کر اور جو مطلب ہوئے ہیں, اور یہ وہی ہیں صاحب جو اپنے بیٹے کو اپنی موٹر بائک پر لے کر when he was a ball boy جاتے تھے. اچھا, اب ظاہر ہے پاکستان کرکٹ فینس کی طرف اگر ہم آئیں تو بہت ایسے پاکستانی کرکٹ فینس ہیں جو وائرل ہونے کے زمانے سے پہلے بھی وائرل ہوئے تھے, جیسے چاچا پاکستان. جی بالکل رائٹ. لیکن موجودہ دور میں اگر ہمیں کوئی یاد آتا ہے تو وہ ہیں محمد سالم اختر صاحب. اور محمد سالم اختر صاحب کو شاید نام سے آپ نہیں پہچانتے ہوں گے, میم سے آپ ضرور پہچانتے ہوں گے. خل 2019 کی بات تھی جب ایک میچ ہو رہا تھا اور آصف علی نے کیچ ڈراپ کیا, تو اگر ان کی وہ ہے ہمارے پاس فوٹیج سالم صاحب کی اور ان کی میمز تو وہ ساتھ میں چلا دیں. تو وہاں سے جی بالکل سالم صاحب پر یہ فوکس کرتا ہے کیمرہ, اور یہ جو ان کی ایک پکچر ہے نا یہ ایمورٹلائز ہو جاتی ہے, آئیکونک ہو جاتی ہے. آپ گوگل کریں ڈس اپوائنٹڈ کرکٹ فین, اینگری کرکٹ فین, اور اس کے اوپر اتنی پھر مزید میمز بنی ہیں کہ I think he is a celebrity in his own way. Me looking at my crush with some other guy. Anyway, اس طرح کی ہزاروں ہیں. تو جب یہ میچ مطلب ہم جیت گئے تھے تو سوچا کہ کسی طرح سالم صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آج ہمیں محمد سالم اختر صاحب جوائن کر رہے ہیں آن اسکائپ فرام دا UK. سالم صاحب, بہت ایک میں ٹپکل میڈیا والا سوال آپ سے پوچھنے والا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں ابھی اس وقت؟ اتنا مشکل سوال پوچھا ہے آپ نے. بالکل نہیں, بہت اوور دا مون رائٹ ناؤ. بہت زبردست میچ کھیلا ہم لوگوں نے, اور پورا میں نے فالو کیا. تو ظاہر ہے جب آپ اتنا پیشنیٹ ہوتے ہیں پاکستان سے, اور خاص طور پہ جب انڈیا کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ پیشن اور بڑھ جاتا ہے. اور اتنا نیئر پرفیکٹ گیم ہم نے دونوں انڈینس کا کھیلا ہے کہ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے. صحیح بات, کیونکہ ایک چیز آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں پاکستان سے از کہ بالکل انکنسسٹنٹ رہیں گے یہ لوگ, اور یہی سارے آپ میڈیا مغل سب لوگ یہی لوگ کہتے ہیں. تو وہ بالکل ہی ایک اینٹی کلائمیکس, ایک پاکستانی ٹائم آف ہم نے گیم کھیلا ہے جو کہ بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا. ایون انڈینس ور سرپرائز. یو کین سی کہ انہوں نے اپنا گیم پلان بھی فوراً انیشیٹ کیا جب ان کے فاسٹ بالرز کو ہم نے شروع میں بہت اچھا کھیلا, وکٹ نہیں گری, فوراً وہ اسپنرز کو لے آئے اور اسپنر کو فوراً نکال بھی دیا. یو کین سی دیم کہ وہ ریٹل ہوئے ہیں, ان کا پلان ورک نہیں کر رہا ہے. سیم ان کی بیٹنگ میں بھی نہیں چل پایا وہ, لیکن اللہ کا شکر بس جیت گئے ہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے. کل سے بہت ایکسائٹمنٹ ہے, ابھی تک ختم. آپ کے لیے تو ڈبل اس لیے ہے کہ جب 2019 میں گئے تھے اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ چانس ہے شاید اس بار, کیونکہ ہر دفعہ ہم یہی سوچتے تھے کہ شاید اس بار. تو آپ بھی بڑے شوق سے میچ دیکھنے کے لیے گئے تھے, مگر پھر لیکن ڈر کے گئے ہوں گے ضرور سر بھائی, ڈر کے تو گئے ہوں گے, تیار ہو کے گئے ہوں گے. بالکل بالکل, یہ تو آدمی سوچ کے جاتا ہے آبویسلی کہ میچ انجوائے کریں گے. گیم اسٹیڈیم میں دیکھنے کا تو میچ دوبالا ہو جاتا ہے, چاہے آپ کہیں پہ بھی دیکھ رہے ہوں. تو مجھے فارچونیٹ 2019 میں ایک تو میں آسٹریلین والا میچ دیکھنے گیا تھا جہاں پہ یہ میم فیمس ہوئی, اور اسی کی بدولت مجھے انڈیا کا پاکستان کا میچ دیکھنے کا موقع ملا تھا. تو وہ بس ایک ایٹماسفیئر ہی الگ ہوتا ہے بالکل انڈیا پاکستان کا. اور آئی کین امیجن, although میں جا نہیں پایا, لیکن آئی کین امیجن کیا ایٹماسفیئر تھا, کیا نیوٹرل وینیو تھا ایک طرح سے. لیکن جو فینس کا پیشن ہوتا ہے اور جو ایک دوسرے کی کھینچ رہے ہوتے ہیں وہ بہت زبردست. تو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے کل کا میچ, فیملی کے ساتھ دیکھ رہے تھے, کیا تھا؟ جی میں فیملی کے ساتھ دیکھ رہا تھا. کوئنسیڈنٹلی میری امیڈیٹ فیملی, میری وائف اور میرے دونوں بچے, ان کو بالکل کرکٹ کا شوق نہیں ہے. تو مجھے ان کو بتانا پڑا کہ جی پاکستان جیت گیا ہے. بٹ تو انہوں نے آپ کو ٹیز تو نہیں کیا کہ یار مطلب یہ وہ پہلے آپ اس میم سے اتنے فیمس ہو چکے ہیں, تو کیا کوئی نئی میم بنوانی ہے؟ مجھے جب میرے بچے اور میری وائف جو مجھے ٹوکتے ہیں, وہ ان کو یاد ہے 2017 میں جب ہم لوگ جیتے تھے, تو جب ہر وکٹ انڈیا کی گر رہی تھی تو میں بہت چیخ رہا تھا او یہ, اور یہ میچ اسٹارٹ ہوا تو پھر میں دوبارہ چیخنا شروع ہو گیا, 3 دفعہ چیخا. تو وہ ارے پھر شروع ہو گیا. تو اچھا اس کے بعد ایک پوری وہ کامنس آ گئی کہ جی کوئی نہیں چیخ رہا. اچھا وہ میرا چھوٹا بیٹا بھی آ کے پوچھتا ہے کہ اچھا از دا میچ اسٹل گوئنگ آن؟ ہاں اسٹل گوئنگ آن.
تو بٹ اس نے یہ چیخ نہیں رہا ہے دوبارہ, کچھ ایکسپریشن نہیں دکھا رہا, ضرور کوئی مسئلہ ہوگا. وہ بس میری آخر میں جب پاکستان نے وننگ رنز مارے تو اس کے بعد میں نے وہ چیخا تو اسی وقت میں نے پکچر لی تھی, اور وہ پھر انسٹنٹلی لوگوں نے اس وقت سارے ایموشنز لوگوں کے ہوتے ہیں تو وہ ریوربریٹ کیا ان لوگوں کے ساتھ اور لوگوں نے لائک کیا. چلیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا, اور خوش اگلی میچ میں بھی خوش رہیں. ہاں بالکل خوش رہیں, اور آئی ہوپ کہ مطلب پاکستان ایسے ہی جیتتا رہے, کیونکہ یہ صرف سالم صاحب ہی نہیں, بالکل ایک اور صاحب ہیں مومن ثاقب جن کا نام ہے, پیزا برگر والے, وہ پیزا برگر والے تھے, اب ایکٹر بھی بن گئے پاکستان میں, انہوں نے ڈرامے میں کام کیا ہے. مگر جب پاکستان 2019 میں بھارت سے ہارا تو باہر انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا, اور وہ پاکستانی ٹپیکل جو ہے ایک جو ہوتا ہے, ہم لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے گھر والوں پہ چلاتے ہیں, یا مجھے یاد ہے پاکستان کہ میری جب شادی ہوئی تھی تو پاکستان آسٹریلیا سے 99 کی بات ہے, فائنل میں ہم ہار گئے نا, اینڈ میرے پاس بائک ہوتی تھی اور میں نے بیگم کو کہا کہ اب پیچھے بیٹھ جاؤ لیکن پلیز بولنا نہیں, اینڈ آئی واز لائک سڑکوں پہ میں جا رہا تھا, میرے آنسو بھی بہہ رہے تھے, اور اس کے بعد فلم نہیں, اف یو آر اٹیچ ٹو مچ ٹو کرکٹ نا تو ظاہر ہے وہ ہوتا ہے. تو امیجن کریں کہ کل کی جو میچ ہے اس کے ساتھ میری پوری فیملی انوالو ہوتی ہے. بولی تھی یا نہیں بولی؟ وہ چھیڑنا تو انہوں نے تھا ہی, لیکن مطلب ڈے ون سے تمہاری کوئی بات نہیں سن رہا. صحیح ہے, لیکن یہ کہ کل ہم نے بھی فیملی کے ساتھ میچ دیکھا اور ایوری ون واز لائک شاؤٹنگ. اور مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ جب پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیت رہا تھا انڈیا سے, تو بیچ میں جو ہے میرے بیٹے نے ایک دم کہا, میں کوئی شاید پانی لینے ہی, اس کا بابا آؤٹ ہو گیا, اور میں نے دیکھا اور وہ آؤٹ نہیں تھا, یقین کر میں نے چپل اٹھا کے اسے مارا زور سے فلائنگ. تو ابھی بھی وہ یاد کرتے ہیں, مطلب ابھی جو ہے اس طرح کا مذاق نہیں ہے یار, اس طرح کا مطلب بہرحال یہ جذبات بدل جاتے ہیں, جذبات بدل جاتے ہیں. پہلے مومن ثاقب صاحب کی 2019 کے ورلڈ کپ میں جو پاکستان کی ہار ہوئی تھی انڈیا سے, اس پہ ان کا ریئیکشن دیکھتے ہیں. ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیے, زندگی بدل دی. او بھائی مارو مجھے, مارو مجھے, مارو نہیں, یہ مذاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار, مذاق ہو رہا ہے نہیں, یہ ہم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں, میری بات, ہم یہاں پہ کیا کرنے, ہم ان کو سپورٹ کرنے آتے ہیں. اچھا, اب ان کی بات اور کسی نے سنی ہو یا نہ سنی ہو, میرے خیال میں بابر اعظم اور محمد رضوان نے سن لیا, اور کل انہوں نے اتنا مارا ہے انڈین بالرز کو کہ اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں ان کے جذبات یقیناً بدل گئے ہوں گے, اور یہ آئے دوبارہ اپنے نئے جذبات کے ساتھ. تو دیکھیں نئے مومن ثاقب. رک جا چند لمحات پہلے پاکستان ادھر جیتا ہے, 1 سیکنڈ, 10 وکٹوں سے پاکستان جیتا ہے. یہ گھاس کھا لے, یہ مٹی مجھے, میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ مٹی کو کھا جاؤں. مطلب ہسٹورک ون, 10 وکٹوں سے پاکستان جیتا ہے, ہسٹری بن گئی ہے, رہے گی, گونجے گی آواز, یہ پاکستانی سپورٹرز کی آواز اس اسٹیڈیم میں اگلے 200 سال تک گونجتی رہے گی. کیا کر دیا بھائی, یہ کیا کر دیا ہے, یہ گھاس, یہ لے جاؤ, یہ گھاس لے جاؤ, یہ کھاؤ. خوشی نال رو رہے ہیں, محبت ہو گئی ہے یار, اتنی بری طرح ہرایا تسی لوگوں نے, مزہ آ گیا. تسی یار ایسے نہیں ہرائی. ویلکم بیک. اور پاکستان جب بھی بھارت سے ورلڈ کپ میں ہارتا تھا تو بھارتی میڈیا میں فرنٹ پیج سٹوریز یہی ہوتی تھی, ہمارے میڈیا میں بھی ہوتی تھی کہ کسی دل جلے نے اپنا ٹی وی توڑ دیا, کسی نے جو ہے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش تک کر لی, کوئی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا, مطلب یہاں تک ہوا. اور ان چیزوں کو بھارتی میڈیا میں بہت جگہ دی جاتی تھی کہ یہ دیکھیں یار پاکستانی ڈیجیکٹڈ فینس اٹیمپٹڈ دس اینڈ دے ڈڈ دیٹ, اور یہ وہ. تو اب کل جب میچ اوور ہوا تو ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا ٹائم ہے, موقع کے ایڈ کو ظاہر کون بھول سکتا ہے, وہ اسٹار والوں نے وہ دبا کے چلایا اور ہر دفعہ ہمیں موک کرتے تھے وہ. اور مگر آج ڈان کی جو ہیڈ لائن تھی وہ یہی تھی کہ موکری آف, تو وہ موقع اس بار ہمارے ہاتھ آ گیا. تو ہم نے سوچا کہ ہم جھانکتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں, اب اس پر جو پوائنٹ ہے کہ دیکھیں پورے سب کانٹیننٹ میں, پاکستان میں, بھارت میں عام بہت ہارڈ کور کریزی قسم کے کرکٹ فینس ہیں, لیکن اکثریت, واضح اکثریت جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ایکچوئل کرکٹ فینس ہیں. کہ جیسے میں دیکھ رہا تھا کہ
بہت ٹویٹس اور بہت پوسٹس اور اس طرح کے ریئیکشنز آ رہے تھے کہ یار ویل پلیڈ. لیکن ٹی وی بھی توڑے گئے, ٹی وی تو توڑے گئے نا یار, مطلب 1.5 بلین لوگ ہوں گے تو مطلب 10-20 ٹی وی تو کہیں نہیں گئے نا یار, بالکل توڑنے چاہیے. لیکن اکثریت جو ہے بھارتی فینس کی, انہوں نے میرے خیال ہے کہ اپریشیٹ کیا ہے, اینڈ کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ گیم ہے, کبھی آپ جیتتے ہیں کبھی آپ ہارتے ہیں, اور اگر آپ کے مخالف کی بھی پرفارمنس اچھی ہے جیسے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں پر بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. اور دے لیڈ بائی دیئر کیپٹن وراٹ کوہلی نے جو اپنا آپ کیا, جس طرح سے انہوں نے رضوان سے اور بابر کو امبریس کیا آفٹر دا میچ, میرے خیال میں وہ ایک آئیکونک تصویر بن گئی ہے, اور دوبارہ اس کو لے کر کے پھر پاکستان بھارت تعلقات کے بارے میں بات ہونی شروع ہو گئی. چلو یہ تو مطلب اپنی جگہ, جو وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کی طرف ایک اشارہ کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ اچھا وقت نہیں ہے پاک بھارت تعلقات کے بارے میں بات کرنے کا, لیکن اتنا تو بنتا ہے نا. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ایک لیکن بھی ہے, اور وہ ہے جو محمد شامی کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اپنی آپ نے بات کی نا وراٹ کوہلی کی کہ جب ہی پائی اور بڑے ایک پروفیشنل اور اچھا ایٹیٹیوڈ تھا. اب آپ سوچیں کہ اگر محمد شامی نے کیا ہوتا, اور کیونکہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے انڈین سوشل میڈیا پر, اور وہ اس لیے کہ محمد شامی صاحب کی جو انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں یا ان کی مختلف سوشل میڈیا کو دیکھیں تو نیچے ایک طوفان بدتمیزی, اور بدتمیزی بہت چھوٹا لفظ ہے, جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ تو ہے ہی جہادی, تم تو پاکستانی ہو, جس کے اوپر چلے جاؤ, جس کے اوپر پاکستان چلے جاؤ, جس کے اوپر ایک بڑا اچھا کامنٹ تھا کہ یار جب ہم جیتتے ہیں تو وہ انڈین ہے, ہارتے ہیں تو 2016 میں انہوں نے پاکستان کے خلاف 4 وکٹیں لی تھیں, اور ہی واز انسٹرومنٹل ان انڈیاز ون اگینسٹ پاکستان. لیکن وہ اب کسی کو یاد نہیں رہے گا. اچھا, وہ ان کا یہ 18واں اوور تھا بیسیکلی اس میچ کا, جس میں انہیں رضوان نے ایک چھکا اور 2 چوکے مار دیے اور پھر سنگل لے لیا اور جیت گئے. تو اب کیونکہ کچھ نہیں تھا, کیونکہ اتنی کمپریہنسو ون تھی, کوئی فلوک بھی نہیں تھا کہ کوئی کیچ چھوڑ دیا ہو کسی نے کوئی رن آؤٹ چھوڑ دیا ہو, ہاں ایگزیکٹلی. تو ظاہر ہے اس میں پھر اینگری فینس کیا کریں گے. لیکن یہ جو ہے نا, یہ پتہ یہ اینگری فینس نہیں ہے, یہ ہے سیدھے سیدھے بھکت اور سنگی. اور اس کے اوپر بھی ایک ریئیکشن آیا ہے, جیسے کہ عمر عبداللہ صاحب کا ایک بہت اچھی ان کی ٹویٹ آئی ہے جو میں پڑھنا چاہوں گا, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی محمد شامی 11 پلیئرز میں سے ایک پلیئر تھا, اور 11 کے ساتھ ریانہ نے کیا ہے, وہ اکیلا واحد پلیئر نہیں تھا فیلڈ پر. اور آپ نے جو یہ بلیک لائیوز میٹر کے لیے جو آپ جھکے ہیں, کیونکہ وہ شروع میں نا, اور مجھے یاد ہے کہ بہت لوگ پوچھ رہے تھے کہ یار یہ کس لیے کیا, تو کچھ لوگ سوچتے تھے کہ کیا یہ BLM کے لیے کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بات کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے, یہ اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ اپنے ٹیم میٹ کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو کچھ مطلب جو فارمر اینڈ پلینگ کرکٹر جیسے عرفان پٹھان کا اس پہ آیا ہے, انہوں نے بڑا اوپنلی کہا ہے دس کریپ نیڈس ٹو اسٹاپ, کہ بھائی میں پاکستان انڈیا میچز کھیلی ہیں جس میں ہم ہارے بھی ہیں, لیکن مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ پاکستان جائیں. اچھا, سچن تندولکر بہت بڑی بات ہے کہ وہ بھی آئے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی ہم ہر بندے کو سپورٹ کرتے ہیں جو ٹیم انڈیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ کمیٹڈ ورلڈ کلاس بولر ہے, ہی ہیڈ این آف ڈے لائک اینی ادر اسپورٹس پرسن. مطلب ویسے تو سب کا ہی آف ڈے ہے اور ہوتا ہے. اچھا, وریندر سہواگ ویسے تو وہ پٹاخوں کے اوپر بڑے ناراض ہوئے, اس پر بھی ہم آئیں گے, لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ شاکنگ ہے. And anyone who wears the India cap has India in their hearts more than any online mob. ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہہ دیتے ہیں. راہل گاندھی بھی آئے ہیں and so on and so forth. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ مزے کی بات ہے کہ دونوں طرف کے فینس کا ایک وہ جو رویہ ہے وہ فرق ہے, مگر جو کپتانوں کا رویہ ہے, اور میرے خیال میں اس کی بنیاد MS دھونی نے رکھی تھی. MS دھونی سے جب 2016 میں پاکستان ہارا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں پاکستان سے انڈیا کبھی جیت بھی پائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمیشہ ہم ہی جیتیں گے, دیر ول بی اے ٹائم, ایک ایسا وقت آئے گا جب پاکستان جیتے گا. تو وہ اٹس اے گیم, دیٹ از, دیکھو اس کو کہتے ہیں اسپورٹس مین, بالکل, اور اس کو کہتے ہیں اسپورٹس مین شپ اسپرٹ. اور یہی ایک میرا خیال ہے کہ امید کی ننھی منی سی کرن آپ کو بارڈر پار نظر آتی ہے. بارڈر پار کی بات کی تو مقبوضہ کشمیر میں باقاعدہ جشن ہوا ہے, اور اس کی بھی بہت ویڈیوز اور اس طرح کا کانٹینٹ وائرل ہوا ہے.
آپ ایک میرے خیال میڈیکل کالج ہے سری نگر میں, اور یہ ویڈیو بہت چل رہا ہے, مختلف میڈیا پر بھی چل رہا ہے, انڈین میڈیا کا اس پہ جو تبصرہ ہے اس پر بھی کریں گے, لیکن پہلے ذرا یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجیے. ویلکم بیک. ابھی بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے ایک سری نگر کے میڈیکل کالج میں جو کشمیری جشن منا رہے تھے پاکستان کی جیت کے بعد. اب ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی کلپ منظر عام پر آئے تو پھر ایک ریاکشن بھی آتا ہے, اور سب سے پہلے ریاکٹ کس نے کیا ہے؟ حد دل عزیز ارنب گوسوامی بھائی نے, اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی ریاست, بھارتی حکومت کے ممکنہ رد عمل کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا رہے ہیں. گو ٹو راولپنڈی, چلے گو ٹو پاکستان کی جگہ اب گو ٹو راولپنڈی ہو گیا ہے. یہ تو بات کر رہے ہیں کہ پاسپورٹ نہیں ملیں گے, نوکریاں نہیں ملیں گی, ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو, لائسنس نہیں ملے گا, لیکن کچھ اور خبریں بھی آ رہی ہیں. اور میں مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں بھارتی ریاست پنجاب, انڈین پنجاب کے بارے میں. وہاں پر ایک مزمل صاحب ہیں جو ایک کشمیری اسٹوڈنٹ ہیں, اور انہوں نے ایک الزام لگایا ہے کہ وہ ہاسٹل میں تھے, وہاں پر اپنے کمرے میں میچ دیکھ رہے تھے, اور جیسے ہی میچ ختم ہوتا ہے مزمل صاحب کا کہنا ہے کہ تقریباً کوئی 20 گنڈے ہاسٹل کے باہر پہنچ جاتے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ, اور مار پٹائی ان کی شروع کر دیتے ہیں. توڑ پھوڑ بھی کی ہے, سوشل میڈیا پر زخموں کی تصاویر بھی اپلوڈ کی ہیں, اور پھر وہاں سے وہ بھاگ کر اپنے کسی دوست کے گھر میں رہ گئے. اب ظاہر ہم صرف مزمل کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خود اپنی حفاظت کے لیے اپنا پورا نام نہیں بتایا. اچھا, اب اس کے نیچے بھی جو زیادہ تر جو ریاکشن ہے, شامی کے ٹاپک پر چیزیں ڈیوائیڈڈ ہیں, کچھ لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کو سپورٹ پہ رہے ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ تقریباً سب 1 پیج پر ہی ہیں, اور سب کا یہی کہنا ہے کہ بالآخر انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ انڈینز نہیں ہیں. تو سر کشمیری بھی آپ کو یہی بات بتانے کی رہے ہیں, تقریباً 70-80 سال ہو گئے ہیں کہ سر ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. اور یہ جو ہے نا کہ سینڈ دیم ٹو پاکستان, میں تو کہتا ہوں کہ پورا ہی کر دو ایک ہی دفعہ, پھر نہ اس کے بعد اگر وہ جشن منائیں گے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ آخر کار دل ہے پاکستانی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مجھے نہیں پتا اتنی چیزیں ہیں, میرا خیال ہے کہ شاید میں کچھ بھول تو نہیں گیا, لیکن اس ساری چیزوں میں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یار مودی جی کا کیا ہوا, مودی جی کا کیا ہوا, کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت مطلب جو کتنی 56 انچ کے سینے میں اتنا بڑا دل تو ہوگا, کیونکہ 56 انچ میں اتنا ہے تو اتنا تو بنتا ہے پروپورشنل حساب سے. تو ایک بڑی ایکسکلوسیو فوٹیج ملی ہے ہمیں, بڑی محنت کرنی پڑی ہے اس کے لیے, کیونکہ پاکستان میں ٹک ٹاک بینڈ ہے, VPN سے گھسنا ہوتا ہے بھائی کو. تو ذرا دیکھیے کہ مودی صاحب کی کیا ریاکشن آیا پاکستان کی جیت پر. ہیٹرز ول سے اٹس فیک, لیکن آپ ان کی بات مانیں گے یا میری بات مانیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ بالکل 100% ریئل ہے, اور اگر نہیں ہے تو بے شک مودی صاحب میرے پہ کیس کر دیں. اور بھی اور بڑے مزے کے لیے تیار ہوں. بڑے مزے کی میمز بھی بنی ہیں. سلمان اکرم رازا کو کہوں گا میرا کیس لڑے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مودی صاحب پوچھ رہے ہیں کتنے آدمی تھے, تو وہ کہیں سرکار 2, تو پھر بھی ہار گئے. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. اب پاکستان کا سفر ابھی تو خیر شروع ہوا ہے, T20 ورلڈ کپ پورا پڑا ہوا ہے. پاکستان کے گروپ میں جو 2 مضبوط ٹیمیں تھیں پاکستان کے علاوہ, ایک بھارت جس کو ہم پچھاڑ چکے ہیں, اگلا میچ ہمارا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ. وہ بھائی جو این گراؤنڈ پہ آ کر کے تو ان کے بارے میں بھی امید یہی ہے کہ پاکستان ان کو بھی پچھاڑے گا. جب یہ سارا ایپیسوڈ ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ بات یہی ہوئی تھی کہ پاکستانی کھلاڑی جو ہیں ان کو وزیر اعظم نے بھی یہی کہا تھا, رمیز راجہ نے بھی یہی کہا تھا کہ دس از دا ٹائم
کہ اگر آپ پروو کریں کہ ہم اتنا بہتر کھیل سکتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ٹیمز آئیں گی. اور جس طرح سے پاکستان نے پرفارمنس شروع کی ہے مجھے لگتا ہے کہ دس ول اوپن دا ڈورز. سر دیکھیں ایک چیز تو طے ہو گئی ہے نا, اور وہ یہ ہے کہ آپ کرکٹ کو پاکستان سے دور رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, آپ پاکستان کو کرکٹ سے دور بالکل, اور پاکستانیوں کو تو بالکل نہیں, ہم تو مطلب وہ دیواریں توڑ کر پہنچ جائیں گے بہت. روک سکو تو روک لو, ہاں روک سکو تو روک لو. تبدیلی آئی, ہاں بالکل, کرکٹ کو عزت دو. ہاں تبدیلی آئی, اور بھی دو تین جیت کو عزت دو, 2-3 اور نعرے بھی نکال دو. ہاں نکال لیں گے. یہاں وقفہ لیتے ہیں کیونکہ ایک اب تھوڑا واپس بھی دیکھنا ہے کہ ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے وقفے کے بعد. ہم نے تفصیلی ٹی ایل پی سے 8 گھنٹے تک بات چیت کی ہے. یہ طے پایا ہے کہ ہم منگل تک بدھ تک جو ہم نے دعا کی ہے اس میں میں نے منگل اور بدھ کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان کے کیسز جو ہیں وہ واپس بھی لیں گے اور شیڈیول 4 کو بھی دیکھیں گے. اور میں نے ان کا اعتراض تھا کہ 2 روز پہلے جو بات کی فرانس ایمبیسی کے بارے میں نے ان کے سامنے یہ دہرائی کہ پاکستان ایک دنیا کی مسلمان ملکوں کی واحد نیوکلیئر سٹیٹ ہے اور اس پر عالمی دباؤ ہے. گزشتہ 4-5 سال سے پاکستان میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا. وزیر داخلہ کا چہرہ کوئی اور ہوتا ہے, مگر کالعدم تحریک لبیک پاکستان کا سالانہ جلسہ کم و بیش اکتوبر میں ہی ہوتا ہے, اور ایک ہی طرح کی کہانی ہے. گزشتہ جمعے کو تصادم ہوا جو پولیس اور تحریک لبیک کے کارکنان کے درمیان. 2 پولیس افسران جو ہے پولیس ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل شہید ہوئے, اور 2 جو ہے تحریک لبیک کے کارکن بھی جاں بحق ہوئے. اس ساری صورتحال میں دوبارہ سے بات شروع ہوئی کہ کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے. آپ نے سنا شیخ رشید صاحب کو کہ ہم مقدمات بھی واپس لے لیں گے, شیڈیول 4 سے بھی نکال دیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جب تصادم ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ تصادم جو ہے یہ ایوائڈ ہو سکتا ہے. میں دیکھیں اس سارے ڈرامے کی, اور ڈرامے سے میری مراد ہے جو اپریل میں آپ نے کیا ہے کہ جی ہم ٹیررسٹ ایکٹ, اور مطلب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان کا پرانا کلپ چلائیں, لیکن آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جی ہمارا خیال ہے کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں, پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر حملے کیے ہیں, یہ ہے. چنانچہ ہم سعد رضوی کو بھی گرفتار کر رہے ہیں, ہم اس کو کالعدم بھی قرار دے رہے ہیں. یہی کرنا تھا تو کیا آپ صرف ویٹ کر رہے تھے کہ کچھ مزید لوگ مارے جائیں, مزید توڑ پھوڑ ہو؟ اچھا اپریل سے اب تک کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا نا, مطلب نہ الیکشن کمیشن سے آپ کچھ نہیں. اچھا اس پہ میں آتا ہوں. اچھا دیکھیں اکثر سوال پوچھا جاتا ہے, اور نئے گنہگاروں کو بھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ روڈوں پہ کیوں نکلتے ہیں روڈوں پہ. میں جب ایک مختلف سوال پوچھوں گا, اور وہ یہ ہے کہ کیوں نہ نکلے روڈوں پر, کیونکہ جب بھی نکلتے ہیں تو زیادہ طاقتور ہی ہوتے ہیں نا. ریاست کہتی ہے کہ سر ہمارے سے نہ ٹکراؤ, بہت زور سے ٹکراؤ گے نا تو ہم آپ کے سامنے جھک جائیں گے. اور ہزار کے نوٹ وہ تو پہلے کی بات تھی نا یار, بالکل. وہی وہاں سے ہی چیزیں چل رہی ہیں. اب تو ایکسچینج ریٹ بڑھ بھی گیا ہوگا. پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ان کا جو موقف ہے ٹی ایل پی کا, جہاں تک سعد رضوی کا سوال ہے, ناٹ رانگ, ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں ہے. کیونکہ کیوں, ٹھیک ہے, اچھا درجنوں ایف آئی آرز تھیں, لیکن آپ نے وہی کام کیا جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایم پی او کے تحت, جو ہر حکومت کرتی ہے, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے, فی الحال ٹالو. اچھا یہی ہو رہا ہے, ٹالنے کی بات ہو رہی ہے. اچھا آپ ایم پی او میں اریسٹ کرتے ہیں, پھر بار بار آپ اس کو رینیو کرتے ہیں, بالآخر ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, اور میرا خیال ہے کہ سعد رضوی صاحب کے انکل جو ہیں وہ پٹیشن فائل کرتے ہیں کہ جی یہ تو انلیگل ڈیٹینشن ہے. اچھا لاہور ہائی کورٹ کو آپ جو کچھ بھی کہیں, انہوں نے قانون کو دیکھ کے کہا کہ جی بالکل یہ انلیگل ڈیٹینشن ہے, کیونکہ جو آپ کا جو ایکچوئل طریقہ کار تھا وہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں استعمال کیا, کیونکہ ٹالنا ہے, آپ نے ٹالنا ہے. تو اس کے بعد
پھر ظاہر ہے کہ نہیں وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کی انتظامیہ نے, پھر وہ سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے. اگین ٹالنے والی بات ہے. اصل میں انتظامیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں ہوتی. ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ انہیں محبوس رکھیں گے, 3 مہینے تو آپ کے پاس ہیں ہی ایم پی او کے تحت, تو آپ رکھ لیں, اس کے بعد اس کو بڑھا دیں. بائی دا ٹائم جب ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے پاس پہنچتی ہے تو ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ پوچھتا ہے کہ جناب پھر دسو کی کرنا ہے. اب دیکھو اگر یہ آپ ہوتے ہیں, میں ہوتے ہیں, ہمیں وہ بے شک 15 سال ایم پی او کے تحت کون نکلے گا روڈوں پہ, لیکن یہ ہے سعد رضوی صاحب اور ان کے پاس ایک پوری فورس ہے, اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے آپ کی, 22 لاکھ ووٹ پڑے ہیں سر, یہ کوئی مطلب چھوٹی بات نہیں ہے. ان کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ 70% پاکستان, بنیادی نظریے کی میں بات کر رہا ہوں, میں طریقہ کار یا اعمال کی بات نہیں کر رہا, توڑ پھوڑ پہ کسی کو نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے, اٹیکس نہیں کرنے چاہیے, لیکن بنیادی نظریے پہ تو لوگ اگری کرتے ہیں نا. اچھا اس وقت بھی اب بین پہ آتے ہیں, بین آپ نے کیسے کیا؟ اچھا یہ بھی ایک کنفیوژن ہے, اور ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے, وہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ سر آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے, کل عدم تحریک ہے, لیکن پھر آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں, تو بندہ کہاں جائے؟ اچھا انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ سے کہا کہ یہ بین ہو گئے, اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب یہ ہوا تھا تو ایک بڑا ان پاپولر اداریہ چھپا تھا ڈان اخبار میں, جس میں کہا تھا کہ جی بین کرنے سے نا کچھ نہیں ہونے والا, خاص طور پر جس طرح سے آپ بین کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک طوفان ٹوٹ گیا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں. اچھا میں خود اگری نہیں کرتا تھا, میں نے کہا یار یہ کون سی کس طرح کی باتیں کہنے والی یار, اس طرح اس وقت پہ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, لوگ شہید ہوئے ہیں, توڑ پھوڑ ہوئی ہے, اتنا نقصان ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ بین نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ صحیح کہہ رہے تھے نا, کیونکہ آپ نے کیا کرنا تھا, اگر آپ نے پارٹی کو ڈیزولو کرنا تھا تو آپ نے جانا تھا سپریم کورٹ, سپریم کورٹ ہدایت دیتی الیکشن کمیشن پاکستان کو, پھر پارٹی ڈیزولو ہوتی. لیکن یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو کہتے ہیں ککنگ دا کین. آپ کین کو تھوڑا آگے کر دو اور ایونچولی آپ کہو کہ یار کسی اور کا مسئلہ بنے گا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں جب یہ ہو رہا تھا تو یہی وزیر داخلہ کہہ رہے تھے کہ جناب سب سے بڑا عاشق رسول میں ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور دیکھ لیں گے ہم, کچھ بھی ہو جائے گا. اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ نہیں, اگر ہم نے فرینچ ایمبیسڈر کو نکال دیا تو عالمی برادری یا یورپی یونین کم از کم ہم سے قطع تعلق کر لے گی. آپ بیچ والا بیان بھول گئے جب کلعدم قرار دیا تھا تو کتنا, ابھی تو مطلب تھوڑے سے مرجائے ہوئے ہیں شیخ صاحب, لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میچ میں بیچارے کو واپس بلا دیا میچ سے پہلے ہی, مطلب, اور یہ بھی اس طرح کے کاموں کے لیے. اب مطلب یہ کوئی کام ہے انٹیریئر منسٹر کا کہ وہ انٹیریئر کو منسٹر کرے؟ ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے اسٹینڈرڈ آپریٹرز نہیں بدلتے. اگر آپ نے ایک چیز تہیا کر لی ہے تو اس کے اوپر آپ عمل درآمد کریں. اس طرح بار بار کرنے سے کہ آپ نے ایم پی او کے تحت اس کو بڑھا دیا, کچھ نہیں بدلے گا. نہیں, اور بدل سکتا بھی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں ایک ریالٹی ہے, آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. صرف اتنی بات ہے کہ یار قدم لینے سے پہلے, اور اس وقت تو بڑی واہ واہ ہو رہی تھی نا سر, کیا آپ نے مطلب ریاست کھڑی ہوئی ہے, تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ آگے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے. لیکن وہ ہے لانگ ٹرم سوچ جو آپ نہیں کر سکتے. جہاں تک ابھی تک تو کلعدم ہے تو میں کلعدم تحریک لبیک ہی کہوں گا. دیکھیں یہ تو بڑی کامیاب اسٹریٹجی ہے نا, اور ہمیشہ ان میں کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور جہاں تک دیکھیں خادم رضوی صاحب, ٹھیک ہے, یو کین لو ہم اور یو کین ہیٹ ہم, لیکن آپ یہ نہیں ڈینائی کر سکتے کہ وہ انتہائی کیرزمیٹک لیڈر تھے. سعد رضوی ظاہر ہے ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے, لیکن جب اب رہا ہوں گے, اور رہا ہوں گے یہ ہم سب کو پتا ہے, وہ لیڈر بن کے نکلیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کلعدم کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں مقدمات ہم واپس لے رہے ہیں, شیڈیول 4 سے بھی نکال رہے ہیں, تو یہ دونوں جو ہیں یہ کلعدم کرنے کی نفی آپ خود حکومت کر رہی ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو کلعدم کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا تھا آپ اس پر عمل درآمد بھی کریں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ بین کرنے کے بجائے آپ انگیج کریں اور وقت پر انگیج کریں. یہ نہ کریں کہ جی آپ وہ پہنچ جائیں اسٹریٹ کے اوپر اور اس کے بعد آپ ایک رات گزار لیں, وہ وہاں ہنگامہ بھی ہو جائے, اس کے بعد آپ پہنچے جب آپ کو پتا ہے کہ گیم ہاتھ سے نکل چکی ہے. ہاں مطلب دیکھو پیراڈول آپ کھائیں جب آپ کو 100 کا بخار ہے, جب 105 پر پہنچ گئے نا تو پھر آپ کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے. یہی ہے, اور ہسپتال جانا نہیں چاہتی کوئی نہیں. آج کے لیے اتنا ہی جی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.